अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत हाशवानी कलर कहार ज़िला चकवाल से हाज़िर है। नाज़रीन, आज हम यहीं पे प्रोग्राम करेंगे, मुख्तलिफ़ लोगों से मिलेंगे, आपको तफरीह मकामात पे लोगों के तासरात बताएंगे। इसके अलावा हम ये देखेंगे कि चोआ सैदन शाह इस चकवाल ज़िला की तहसील है, वहाँ पे मजहबी मकामात हैं हिंदुओं के, सिखों के। वहाँ पे सिख यात्री, हिंदू यात्री आते हैं। ये सब लोगों के हवाले से भी गुफ्तगू होगी। हमारी कोशिश होगी कि हम यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर जो हैं उनसे भी मुलाकात करें और दीगर इंतज़ामिया को, और आपको हम धराबी डैम की तरफ भी लेके जाएंगे और ये बताएंगे आपको कि यहाँ पे टूरिज़म की क्या सूरत हाल है, आम आदमी इस हवाले से क्या कहता है और वो जो रोज़गार करते हैं उनके क्या तासरात हैं, सब आपको बताएंगे। आप मुझे ये बताएं कि ये खूबसूरत किनारा झील का लोगों की अट्रैक्शन है, लोग आते हैं यहाँ पे इस पॉइंट पे। असल जो यहाँ पे झील की जो तारीख़ है बहुत पुरानी है। टूरिज़म डिपार्टमेंट 85 से यहाँ पे इन हुआ, उन्होंने इसकी शनाख्त लोगों को कराई कि ये कलर कार झील है। फिर खुशकिस्मती के साथ जब मोटरवे बनी तो कलर कार इसके किनारे पे आ गया। अब लाहौर से आप इस्लामाबाद को निकलें तो जो वाहिद आपका तफरी मकाम आता है वो कलर कार आता है। लाहौर से जो भी इस्लामाबाद जा रहा है, इस्लामाबाद से लाहौर जा रहे हैं तो ज़ाहिर बात है वो यहाँ पे रुकते हैं। इसके अलावा टूरिज़म बहुत ज़्यादा हो चुका है। कलर कार का नाम पूरा मुल्क बल्कि बाहर से भी लोग जानते हैं। हमारे जो डिस्ट्रिक्ट चकवाल है उसको कम लोग जानते हैं, कलर कार को सब जानते हैं। यहाँ जितनी टूरिज़म के हवाले से लोगों की आमदोरफ्त है उस हवाले से यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो सकी। कलर कार झील का रकबा बहुत अच्छा है, यहाँ की आबो हवा बहुत अच्छी है, तारीख़ी पस मंज़र भी है इसका। अगर देखें तो उस हवाले से बाबर बादशाह यहाँ पे आया, पड़ाव भी किया, तख्ते बाबरी भी बनाया, उसने अपने हाथ से बाग भी लगाया जो तकरीबन आप 550 साल पुराना वो यहाँ पे मौजूद है। तो इसके अलावा बहुत सारे हुक्मरान आए, उन्होंने कलर कार में पड़ाव किया। अगर आप देखें मौजूदा हमारे पाकिस्तान के बाहर से तो बहुत ज़्यादा वज़ीर आज़म रहे हैं, प्रेसिडेंट रहे हैं, वो कलर कार स्पेशल आते रहे हैं। यहाँ पे उन्होंने रेस्ट हाउस पे आराम भी किया है, खाने भी खाए हैं। मौजूदा भी जो सिस्टम चल रहा है वो ऐसे ही है। कितने अरसे से ये काम कर रहे हैं और कितना रिस्पांस मिलता है? लोग बच्चों को बिठाते हैं, कितने पैसे लेते हैं? ये सर हम छोटे बच्चे के 50 रुपये लेते हैं, बड़े का 100 लेते हैं, और ये हमारे दादा से यही सिस्टम चलता है। अच्छा, हाँ जी, यही ऊँट घोड़े का, और खुशी से लोग बच्चे आते हैं, बैठ जाते हैं। कितनी खुराक इसको आप देते हैं? 1000 दिन का जो है ना 1500 खर्चा आता है किस चीज़ का? इस जानवर का हमारा जो है। मसलन बताएं क्या खाते हैं? इसको सर हम जो है ना ये चने का जो पक होता है ये हम खिलाते हैं, इनका ये बूँ छोकर होता है। हाँ, कभी कभार ये चना मतलब पानी में उबाल के इनको खिलाता है। मतलब ताकत का खुराक के महीने में 2 दफ़ा देसी घी पिलाना। मतलब इन जानवर का ख़र्चा बहुत है सर, क्योंकि सर ये हमारे शौकीन जानवर हैं, इनके ऊपर बच्चे आते हैं, प्यार करते हैं, फैमिली आते हैं, सवारी बैठ जाते हैं खुशी से। अच्छा, पहले हम देखते थे कि लोग आते हैं, इस पे सवारी कराते हैं अपने बच्चों की, जो आपका 150 रुपया जो किराया या फ़ीस होती थी वो देते हैं, खुशी से नजराना भी कर देते थे। अब लोग करते हैं? सर क्यों नहीं करते, बस हम तो बच्चों को खुश करना है ना, ये तो हमारा दादा से यही ऊँट घोड़ा का सिस्टम है, और बच्चों को खुश करना है, ये हमारा हक बनता है सर। मौजूदा दौर में जो डिप्टी कमिश्नर या दीगर इदारे हैं उनके अंडर में काम करने वाले, काम हो रहा है? क्योंकि मौजूदा हुकूमत चाहती है कि हर छोटे इलाके में काम। मेन रोड है ये, सरगोदा रोड है। कलरकार से जो मोटरवे से उतर के आप सरगोदा साइड पे जाते हैं, आगे जोराबाद वगैरह सब रोड आगे काफ़ी सारे इलाके आते हैं। तो ये रोड काफ़ी ख़राब हुई हुई है, लेकिन जो हमारे एसी वगैरह हैं, डीसी वगैरह हैं, वो काफ़ी तवज्जो दे रहे हैं इस चीज़ पे। आगे मुनारे से रोड शुरू भी हो चुकी है, तकरीबन हफ्ते में 1-2 चक्कर लगाते हैं, विज़िट भी करते हैं। काफ़ी काम मतलब अच्छा हो रहा है। बारिशों में ये रोड ख़राब भी होती है, लेकिन वो हर बारिश के बाद वो इनको मेंटेन भी करा रहे हैं। अच्छा काम भी हो रहा है, लेकिन ये रोड जल्द अज जल्द तैयार भी हो रहा है। मुनारे से शुरू हुए और चौथ सैदन शाह रोड जो है वो भी तकरीबन तैयार कर रहे हैं। ये रोड तकरीबन मेरे ख्याल में जल्द अज जल्द तैयार हो जाएगी। अच्छा, जो टूरिस्ट आता है, सियाह आता है, दूसरे शहरों से आते हैं, बाहर मुल्क से भी आते हैं, वो लोग आके फ़ॉरेन वाले भी आते हैं, तो यहाँ पे अब लोगों का रुझान ज़्यादा है? काफ़ी लोग आते हैं, रुझान काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन मेन चीज़ है कि गवर्नमेंट को और भी इस झील पे तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि झील की जो है मेंटेनेंस वो हो जाए तो और ज़्यादा लोग इधर आएंगे। इधर कौन कौन सी तफरीह? ये तफरी है, खबेकी झील है, खंडोवा झील है, ठीक है, कलरकार झील है, और बागात काफ़ी सारे हैं आगे खबेकी की वादी सून में।
اور تلگنگ روڈ پہ بھی کافی سیرگاہ وغیرہ بنی ہوئی ہیں. क्या कुछ बनाया जाता है यहाँ؟ سب سے پہلے تو ہمارے پاس یہاں پہ ارکیات ہیں جو کہ یہاں پہ ہماری یہاں کی نیچرل پروڈکٹ ہے. ٹھیک ہے, یہاں اس ارکیات کو ہم بھٹی میں کشید کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں جس قسم کے ہم نے ارک نکالنا ہے, جیسے کہ سونف نکالتے ہیں, ارکے گلاب وغیرہ نکالتے ہیں, اجوائن نکالتے ہیں, وہ بھٹی کے اندر ہم مختلف چیزیں ڈالتے ہیں. جیسے ارکے گلاب بنانا ہو تو بیچ میں سب سے پہلے گلاب کی پتیاں ڈالیں گے, پھر اس کے نیچے آگ جلتی ہے, آگ جلا کے ہیٹ اپ دے کے اس کو جو ہے ہم نیچرل طریقے سے ارک کشید کرتے ہیں, جو پھر ہمارے پاس یہاں پہ آ کے ٹینک وغیرہ میں ڈال کے, تو یہاں سے ہم جتنی مقدار میں جس بندے کو جس گاہ کو ہماری چیز چاہیے وہ ہم آگے اس کے لیے سیل کرتے ہیں. ہر قسم سے سیب ہے, یہ دیسی طریقہ ہے, اس میں کسی قسم کا کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے, اس کے صرف فوائد ہیں, نقصانات والی یہ چیز نہیں. اچھا, اس کے علاوہ ہم نے دیکھا لنگری ہے, یہ ہانڈیاں ہیں, یہ بھی کچھ بنی بنائی آتی ہے یا علاقائی طور پہ؟ یہ علاقہ وائز ہمارے پاس یہ پتھر ہوتا ہے, پہاڑوں سے پتھر نکلتا ہے, پتھر یہ ہوتا ہے ہمارے پہاڑ کا پتھر ہے, یہ ہم پھر ٹیکسلس سے بنوا کے لاتے ہیں اس کو. اس کے علاوہ یہ مٹی کا سامان ہوگا, یہ ہمارے اپنے تلگنگ علاقے میں بہت مشہور ہے. تلگنگ کی مٹی آل پاکستان میں مشہور ہے اس کا نام استعمال یوز کے لیے. یہ ہمارے اپنے علاقے کی پروڈکٹ ہے. آپ کے نزدیک میں تو کھیورا کان بھی پڑتی ہے, نمک کی چیزیں بھی؟ نمک کی بھی چیزیں یہاں پہ اویلیبل ہوتی ہیں, مثلاً لیمپ ہوتا ہے, کشتی وغیرہ ہوتی ہیں. اس کے علاوہ اور اس گھڑی وغیرہ آپ کو مل جائے گی. اس طرح کے بہت سے اس کے نام کے پروڈکٹس جو ان سے ہوتے ہیں وہ یہاں پہ یوز ہوتے ہیں, لیکن وہ نمی کی جگہ پہ اس کو یوز نہیں کیا جاتا کیونکہ ہمارے پاس نمی ہے. کلاکار کے ایریے میں نمی بہت ہے, اس وجہ سے یہاں پہ وہ پروڈکٹس کامیاب نہیں ہیں. اس وجہ سے یہاں پہ کلاکار میں ہم وہ چیز یوز نہیں کرتے. بچوں کے لیے یہ دلچسپی کا بڑا سامان ہے, یہ مہنگا بھی ہوتا ہے؟ سر مہنگا پہلے تو کم تھا, اب جو حالات ہو گئے اس حساب سے اب کافی چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں. پھر دوسرا میں یہ چیزیں کچھ خود ہم پینٹ کرواتے ہیں, اس کے لیے ہمیں الگ چارجز پڑ جاتے ہیں. تو ویسے بھی آج کل حالات کچھ ایسے بن گئے ہیں کہ کام بہت کم ہو گئے ہیں. پہلے بہت زیادہ کام ہوتا تھا, بہت کم ہو گئے مہنگائی. لیکن اس کے باوجود آپ یہ کام کرتے ہیں؟ سر بچوں کے لیے پھر اس کا منت ہوتا ہے. سر یہ سنت بھی ہے, تو ہم اس چیز کو اچھا سمجھتے ہیں. آپ کافی ساری بیماریوں سے بچتے ہیں کہ مٹی کے برتن استعمال کریں. ناظرین, یہاں پہ ڈیم کے حوالے سے اگر میں آپ کو تفصیلات بتاؤں تو ماضی کی حکومتوں نے یہ کوشش کی تھی, موجودہ حکومت بھی اس کو پروموٹ کر رہی ہے کہ کس طریقے سے یہاں پہ سیرگاہیں بنائی جا سکیں, یہاں پہ کشتی رانی کے لیے جدید ایکوپمنٹ لایا جا سکے. بیسیکلی یہ جو دھرابی ڈیم ہے اس کا جو پرپس تھا, پہاڑوں کے درمیان گھری ہوئی ایک بہت بڑی جگہ ہے جہاں پہ ہر طرف آپ کو پانی نظر آتا ہے. بیسیکلی مقصد یہ تھا کہ قرب و جوار کے جو علاقے ہیں, چونکہ وہ بارانی علاقے ہیں اور وہاں پہ پانی کی کمی ہے, تو یہ دھرابی ڈیم کے ذریعے ان علاقوں کو سیراب کیا جائے گا. اور یہ ڈیم وجود میں آ گیا, پانی کی ایک بڑی مقدار اس ڈیم میں موجود ہے اور آگے کے پروگرام بھی چل رہے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹورزم کے ساتھ مقامی انتظامیہ بھی کوشش کر رہی ہے کہ آنے والے وقت میں ہم ان تمام معاملات کو مزید بہتر کریں اور اس ڈیم کا جو ہے وہ ٹورسٹ کے لیے اٹریکشن پیدا کریں. خاص طور پہ چکوال میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ آتے ہیں, پہاڑی علاقے ہیں, وہاں پہ تاریخی مقامات بھی بہت زیادہ ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ پڑوسی ممالک کے ہندو برادری کے لوگ بھی راج کٹاس جو دنیا کی ان کی ایک اہم ترین عبادت گاہ ہے وہ بھی یہاں پہ تشریف لاتے ہیں اور مقامی انتظامیہ ہی ان کو لک آفٹر کرتی ہے. ڈاکٹر صاحب, یہ سینٹر کتنا اہم ہے اس کے لیے کہ موٹر وے کے حادثات کو بھی روکے, لوکل سطح پہ لوگوں کے لیے ایک بڑے اچھے ہاسپٹل کا رول کرے؟ یہ ہاسپٹل اس ایریا میں ایک ہی واحد ٹراما سینٹر ہے. پورا جو سالٹ رینج میں جتنے ایکسیڈنٹس وغیرہ ہوتے ہیں, جتنے ٹراماس کے کیسز آتے ہیں وہ ہم ہی ہینڈل کرتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں میں بہت بڑا انسیڈنٹ ہوا تھا, وہ سارا ہم نے ہی ڈیل کیا تھا یہاں. تو یہ بہت ضروری ہے اور یہ بڑا اچھا اقدام ہے کہ گورنمنٹ نے بالکل موٹر وے کے ساتھ ایک ٹراما سینٹر بنایا. ہم نے دیکھا کہ یہ اگر جگہ اور یہ علاقہ خطرناک ہے حادثات کے حوالے سے, تو یہ ٹراما سینٹر میں وہ تمام متعلقہ ایکوپمنٹ ہیں جو فوری طبی امداد جو ہے نا فراہم کرنی ہے. پھر اس کے بعد اگر لاہور یا پنڈی شفٹ کرنا ہے تو وہ سب کچھ یہاں موجود ہے. ابتدائی طبی امداد کے لیے تو سارا سامان یہاں موجود ہے, جتنے فریکچر وغیرہ یا اگر کوئی بلڈ وغیرہ روکنا ہو, کسی کا بلڈ ضائع ہو رہا ہو, وہ سارا انتظام موجود ہے. سی ٹی اسکین کی مشین ہمارے پاس ہے لیکن وہ آؤٹ سورسنگ کے لیے اس کا بھی پروسیس چل رہا ہے.
تو وہ فنکشنل نہیں ہے فی الحال، لیکن اس کو بھی ان قریب سارا کام سٹارٹ ہو جائے گا. باقی ایک مسئلہ ہے کہ یہاں نیورو سرجنز اور سرجنز وغیرہ اور انستھیزیا والے ان کی کمی ہے، کیونکہ کنسلٹنٹ اس علاقے میں ہمارے پاس 18 سیٹیں ہیں، لیکن ان 18 میں سے صرف 2 سیٹیں فل ہیں، کیونکہ کنسلٹنٹ اس علاقے کو پریفر نہیں کرتے، کیونکہ ان کو یہاں الاؤنسز وغیرہ کچھ ہیں جو یہاں نہیں مل رہے. ڈسپینسرز کی ہمارے پاس 8 سیٹیں ہیں، ان میں سے بھی صرف 2 کام کر رہے ہیں. جو نرسیں وغیرہ ہیں، اسٹاف کی کمی ہے. اسٹاف ہے وہ بہت کمی ہے. اکوپمنٹ ہمارے پاس اوٹی فنکشنل ہے، لیکن کیونکہ سرجن نہیں ہے ہمارے پاس، کیونکہ نیورو سرجن کوئی نہیں ہے، تو اس وجہ سے وہاں آپریشن وغیرہ نہیں ہو رہے فی الحال. ناظرین، جب اس ٹراما سینٹر کی اہمیت کی بات کرتے ہیں تو لیڈی ڈاکٹر کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب بھائی، یہاں پہ اکثر اوقات جب حادثات ہوتے ہیں، پیشنٹ آتے ہیں، لوکل سطح پہ لوگوں کو زیادہ اویئرنیس نہیں ہے. کس طرح کا ماحول ہے اور کس طرح آپ یہ سینٹر میں آپ ان کو بہتر طبی امداد دے رہے ہیں؟ ہم بیسکلی ٹراما سینٹر میں ٹراما کے پیشنٹس آتے ہیں تو ان کو فرسٹ ایڈ ٹریٹمنٹ دیتے ہیں، ان کی وائٹل سیکیور کرتے ہیں، مطلب ان کی جو خطرناک حالت ہے اس کو ان کو خطرے سے باہر نکالتے ہیں، ان کو سٹیبل کر دیتے ہیں. پھر آگے سے ان کو ریفر کرنے کی ضرورت پیش آئے تو ان کو چکوال یا راولپنڈی ریفر کر دیا جاتا ہے، جس کی سہولت یہاں پہ ٹریٹمنٹ کی نہیں ہوتی ڈیو ٹو ان اویلیبلٹی آف اسپیشلسٹس. یعنی جو حادثے کے فوراً بعد کی میڈیسن ہوتی ہے یا پھر جو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے وہ سب چیزیں اویلیبل ہیں؟ ہاں جی، بیسک یہاں پر سب بیسک لائف سپورٹس ساری چیزیں یہاں اویلیبل ہیں. آئی وی لائن، ان کی ڈرپس، ان کے جو آکسیجن مینٹیننس، ایئر وے کلیئرنس، بریدنگ، یہ سب ہم یہاں ان کو سرکولیشن. ایک واحد جو علاقہ ہے جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ دور دور تک کوئی ہاسپٹل یا ٹراما سینٹر نہیں ہے، علاقہ بھی پسماندہ ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ جو علاقائی طور پہ خواتین ہیں، بچے ہیں، ان کے جو ابتدائی امراض ہوتے ہیں وہ بر وقت آتے ہیں ہاسپٹل میں؟ اگر نہیں آتے تو کیا کریں؟ بر وقت لوگوں میں اتنی اویئرنیس نہیں ہے. وہ زیادہ تر جب ان کا مرض لیٹ سٹیجز میں پہنچ جاتا ہے تو کئی بار وہ یہاں آتے ہیں، لیکن پھر ہم ان کو یہ بیسک میڈیسن دے کے تو آگے اسپیشلسٹ کی ان اویلیبلٹی کی وجہ سے ان کو ریفر کر دیتے ہیں. اگر یہاں ہمارے پاس اسپیشلسٹ ہوں تو وہ ٹریٹمنٹ تو ان کا یہاں ہو جاتا ہے، لیکن جو نہیں ہے اسپیشلسٹ وہ پھر اس کے حساب سے میڈیا اویئر کرے گا، دیگر ذرائع. لیکن میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کا ایک میسیج ہو جائے. میرے کیمرے کی وسادت سے دور تک آپ کی آواز سنی بھی جا رہی ہے اور دیکھی بھی جا رہی ہے آپ کی تصویر. تو ان خواتین کے لیے، ان بچوں کے لیے جو پسماندہ علاقے میں ہیں، پہاڑی علاقے میں ہیں، اگر کوئی مرض ہوتا ہے، زچہ بچہ کا مسئلہ ہوتا ہے تو جلدی پہنچے. تو میسیج کیا؟ میسیج یہی ہے کہ فوری طور پہ جو پریگنینسی اور اس کی کمپلیکیشنز ہیں پہلے تو یہاں پر ہی آئیں. ہم اس کو مسئلے کے اکارڈنگ دیکھیں گے، جہاں ٹریٹمنٹ ہو سکے گا وہ پراپر کر دیں گے. مدر اور بیبی کی سیفٹی کے لیے جو میئرز ہوں گے، فرسٹ ایڈ وہ اس کو یہاں میسر ہوگی. لیکن جو مسائل یہاں پر ٹریٹ نہیں ہو سکتے اس کے لیے ان کو ٹائملی ریفر کر دیں گے. پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ بھئی ڈسٹرکٹ چکوال میں جو روڈ ہے نا، بالکل روڈوں کی حالت خستحالی کا شکار ہو چکی ہیں. ان کو پیچھے حکومت کو چاہیے کہ ان کے پر تھوڑی توجہ دی جائے. اور مزید یہ ادھر کلر کار میں جو ٹراما سینٹر بنایا گیا ہے یہ بہت اچھا ہے، کیونکہ سار رینج ہے ہمارے پاس ادھر موٹر وے پر تک آئے گئے، ادھر حادثے ہو رہے ہیں، حادثات ہو رہے ہیں. ان کی وجہ سے یہ بہت اچھا یعنی کہ فیلنگ ہوتی ہے، کیونکہ جب بھی پہلے ہمیں راولپنڈی اور چکوال ادھر جانا پڑتا تھا، راولپنڈی جانا پڑتا تھا. جب سے یہ ادھر بنا ہے، ٹراما سینٹر بنا ہے، ہمیں کہیں بھی نہیں جانا پڑتا. جو فرسٹ ایڈ ہوتی ہے وہ ہمیں مل جاتی ہے. اس حوالے سے یہ بہترین ہے. ایجوکیشن کی کیا صورت ہے؟ ایجوکیشن کلاکار میں بہت اچھی ہے، زبردست ہے. ڈسٹرکٹ چکوال کی بات، جی ڈسٹرکٹ چکوال میں بھی ایجوکیشن تو ڈسٹرکٹ چکوال میں تقریباً میرے خیال میں ضلع چکوال جو ہے پہلے نمبر پہ ہے ایجوکیشن میں. ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے لیے آپ کے ذہن میں کیا تجاویز ہے؟ چکوال جو ہے وہ بڑا رچ ہے ہر حوالے سے. آپ نے دیگر مذاہب کے حوالے سے بات کی، یہاں پر بھون کا جو قصبہ ہے وہ موجود ہے. آپ بھون کی جو اگر آپ تاریخ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہاں پر ہندو جو ہے وہ بڑی تعداد میں آباد تھے. یہاں پر کریالہ ہے، یہاں پر آپ کو وہالی بالا اور وہالی زیر ملتے ہیں. ساتھ ہی آپ کو کٹاس راج کے مندر اور جو یہاں پر ان کا پونڈ ہے بڑا فیمس وہ ملتا ہے. یہاں پر آپ کو جو ہے وہ کروڑوں سال پرانے فاسلز ملتے ہیں. یہاں پر کلر کار ہے، یہاں پر تخت بابری ہے.
اور چکوال میں ایک بڑی زبردست بات یہ ہے کہ اب یہ اسلام آباد سے 100 کلومیٹر کی دوری پر ہے. یہاں پر 3 انٹرچینج ہے. یہاں پر آپ کو جو ہے وہ کھیوڑا کی نمک کان کی طرف اگر آپ جانا چاہیں تو وہ آپ کے بہت قریب ہے. تو چکوال ٹورزم کے حوالے سے میں کہتا ہوں بہت زیادہ رچ ہے. یہاں پر آپ کو 22 ڈیمز ملیں گے. آپ کو دھرابی کا ڈیم ہے ایک زبردست, جس کو جو میں سمجھتا ہوں کہ ٹورسٹ اسپاٹ بنایا جا سکتا ہے. سیاحوں کے لیے آپ کو اسلام آباد انٹرچینج سے 50-60 کلومیٹر کی دوری پر یہ ملتا ہے. تو چکوال ہر حوالے سے آپ کو, چاہے آپ ہسٹری کے حوالے سے دیکھیں, چاہے آپ مذاہب کے حوالے سے دیکھیں, چاہے آپ فاسلز کے حوالے سے دیکھیں, چاہے آپ انوائرمنٹ کے حوالے سے دیکھیں, تو انتہائی رچ ڈسٹرکٹ ہے اور آپ کے لیے جو ہے وہ ایزی ایکسیسیبل بھی ہے. ماضی میں دیکھا گیا کہ ٹورزم پہ زیادہ کام نہیں ہو سکا. اگر ہم اس کو پرائرٹی دیں تو کس کس چیز کو زیادہ ترجیحات کے ساتھ ہم فوکس کر سکتے ہیں؟ جس طرح آپ نے چکوال کے اندر شہداء کا پارک بنایا, دیگر چیزیں بنائیں. دیکھیں چکوال کی شہداء کے حوالے سے بھی ایک ہسٹری ہے. پاک آرمی میں, آپ کو ایئر فورس میں, آپ کو نیوی میں اعلیٰ عہدوں پر جو ہے وہ ملیں گے لوگ. اسی طرح شہیدوں کے حوالے سے بھی آپ کو لوگ ملیں گے. باقی یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں, آپ نے پارک کا ذکر کیا, یہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ دھرابی ڈیم ہے, اس کو مزید پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے. یہاں پر جو فاسلز یہاں سے ملے ہیں ان کے حوالے سے آپ انٹرنیشنلی ہم جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اب چونکہ گلوبل ورلڈ ہے, ڈیجیٹلائز ہو گئی ہے دنیا, تو ان ساری چیزوں کو ہمیں ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں سوشل میڈیا کے ذریعے, میڈیا کے ذریعے, تاکہ لوگوں تک پہنچے اور لوگوں کو پتہ چلے کہ انہیں اگر کٹاس راج کو دیکھنا ہے, اس کی اہمیت کو, اس کی تاریخ کو جاننا ہے, تو وہ یہاں پر آئیں. انہیں اگر تخت بابری کو دیکھنا ہے, اس کی تاریخ کو دیکھنا ہے, تو وہ یہاں پر آئیں. اگر یہاں سے پانی کی اور موسم کی اگر خوبصورتی کو دیکھنا ہے تو وہ دھرابی ڈیم پر آئیں, وہ کوٹ راجہ ڈیم پر آئیں, وہ کلر کار جھیل پر آئیں. تو ان کو ہمیں تھوڑا سا جو ہے وہ دنیا کو دکھانے کے لیے کچھ میڈیا کو, سوشل میڈیا کو جو ہے وہ ہمیں بروئے کار لانا ہوگا. جی ناظرین, اس وقت ہم ہیں ڈپٹی کمشنر قرۃ العین ملک کے پاس. ناظرین, ڈسٹرکٹ چکوال کو اگر ہم دیکھیں تو یہ شہیدوں کی, غازیوں کی سرزمین ہے. اور پھر یہاں پہ آپ کو دیکھیں تو قدرتی دولت سے مالا مال پہاڑ ہیں, جہاں پہ ندی نالوں کے ساتھ ساتھ ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ لوگ بہت زیادہ محنتی ہیں, پوٹینشیل ہیں, اور اسی حوالے سے ایجوکیشن پہ بہت زیادہ کام ہو رہا ہے, خواتین کی بہتری کے حوالے سے کام ہو رہا ہے, اور یہاں پہ ہاسپٹلوں پہ خصوصی توجہ دی جا رہی ہے. اور یہی باتیں ہم ڈپٹی کمشنر صاحبہ سے کریں گے. میم, ہم نے دیکھا کہ اس شہر میں جب ہم اس کی جغرافیائی صورتحال دیکھتے ہیں بڑی امپورٹنٹ ہے, لوگ بڑے محنت کش ہیں, لیکن بدقسمتی سے ماضی میں اتنی ترقی اس کو نہیں مل سکی جتنا کہ یہ مستحق تھا. تو آپ کا فوکس کن کن چیزوں پہ ہے؟ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے موقع دیا. چکوال جیوگرافیکلی اور اس کی جو ٹوپوگرافی ہے وہ بہت یونیک ہے پنجاب میں. پوٹھوہار ریجن کا یہ وہ خطہ ہے جس کی اگر آپ ہسٹوریکل سگنیفیکنس کی بات کریں تو ہمارے پاس جو یہاں پر کٹاس راج کے مندر ہیں ان کی ہسٹری بیفور کرائسٹ سے ٹریس کی جاتی ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں, اور اس کے علاوہ یہاں پر لیکس بہت زیادہ ہیں, یہاں کے پہاڑی علاقے بہت خوبصورت ہیں. کچھ علاقے یہاں پر ایسے ہیں جو کہ اپنی ثقافت کی وجہ سے پوری دنیا میں جانے جاتے ہیں. اور آپ کی بات درست ہے کہ پچھلے کئی سالوں میں اس کے اوپر بہت زیادہ توجہ نہیں دی جا سکی, لیکن فی الحال اور موجودہ حکومت کا بہت زیادہ فوکس ہے ٹورزم کی ڈیولپمنٹ کے اوپر. ہم تقریباً تمام ہمارے پاس جو لیکس ہیں, جو ندیاں ہیں, ان کی ڈیولپمنٹ پہ کام کر رہے ہیں. ان کو ٹورسٹ ریزورٹس بنانے کے لیے ہماری نیگوسیشنز چل رہی ہیں ٹورزم ڈپارٹمنٹ کے ساتھ انشاءاللہ. اور آئندہ کچھ عرصوں میں ہم وہاں پر اس قسم کی ایکٹیویٹیز بھی جنریٹ کریں گے, جیسے واٹر سپورٹس گالا ٹائپ, جن میں مختلف لوگ آ سکیں, نہ صرف چکوال سے بلکہ پاکستان کے دیگر علاقوں سے بھی, اور ان کو ایک اورینٹیشن دی جا سکے کہ یہ ضلع اپنی قدرتی خوبصورتی کی وجہ سے ایک منفرد مقام رکھتا ہے. میڈم, ہم نے دیکھا کہ جو چکوال ہے ایک وسیع رقبے پہ محیط ہے, اور زیادہ تر گاؤں جو ہیں دور دراز کے ہیں. خاص طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایجوکیشن کے حوالے سے ان کی آمد و رفت, اور خواتین کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ بہت زیادہ ضرورت ہے ہاسپٹلوں میں بھی. ان پہ بھی فوکس ہو رہا ہے. دیکھیں, یہ میرے لیے ایک بہت خوش آئند بات ہے, اور مجھے بتاتے ہوئے خوشی ہوتی ہے کہ چکوال کا جو لٹریسی ریٹ ہے وہ پنجاب میں سب سے زیادہ ہے. یہاں پر ایجوکیشن کا ٹرینڈ خواتین میں بھی اتنا ہی زیادہ پایا جاتا ہے جتنا کہ میلز کے لیے ہے. اسی وجہ سے ہمارا اسپیشل فوکس بھی ہے تعلیمی اداروں کے اوپر. یہاں ایک یونیورسٹی آف چکوال آلریڈی ایگزسٹ کرتی ہے, جس نے بہت سارے ڈپارٹمنٹس کے اندر اب ایجوکیشن میں انہانسمنٹ بھی کر دی ہے.
ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کا اس دفعہ بورڈ کا جو رزلٹ آیا ہے میٹرک اور FSC کا, دیٹ از آلسو ریمارکیبل, اور اس میں پوزیشن ہولڈرز ہیں. تو ایجوکیشن از آلریڈی دیئر ان دس ڈسٹرکٹ. ہم نے صرف اس کو فردر شارپن کرنا ہے, اس میں فردر ایکسٹینشن کرنی ہے اور کوشش کرنی ہے کہ ہم اس کو انرچ کر سکیں. جہاں تک آپ نے ہاسپٹلس کی بات کی, ہاسپٹل کے اوپر اس وقت ہمارا بہت زیادہ فوکس اس وجہ سے ہے کہ مریض جب ہاسپٹل میں آئے تو اس کو ایک ایسا کمفرٹیبل, کنڈیوسو اور پلیزنگ انوائرمنٹ ملے کہ آبویسلی ہسپتال ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر کوئی بھی انسان بہت خوشی کے ساتھ نہیں جاتا, کسی نہ کسی تکلیف کے ہاتھوں جاتا ہے. لیکن جو ہاسپٹل کا انوائرمنٹ ہے, ڈاکٹرز کا بیہیویئر ہے, نرسز کا, پیرامیڈکس کی جو اویلیبلٹی ہے, اور جو باقی الائڈ سروسز ہاسپٹلز میں جنرلی اویلیبل ہوتی ہیں, اگر کہیں پر وہ کسی وجہ سے ڈیفیشینٹ ہیں تو ہم ان کو انشور کریں. اس وقت میں یہ فوکس کر رہی ہوں کہ یہاں پر جو میرا ہاسپٹل ہے اس میں جو بچوں کا وارڈ ہے اس کے اوپر اسپیشل فوکس کیا جا رہا ہے, گائنی کے اوپر اسپیشل فوکس کر رہے ہیں ہم. اس کے ساتھ ساتھ آئی ایم ٹرائنگ کہ جتنے ہمارے وارڈز ہیں وہ سب ایئر کنڈیشنڈ ہوں, واش رومز کی, کلینلینس کی فیسلٹیز وہاں پر ابنڈنٹلی اویلیبل ہوں. تو انشاءاللہ وی آر ٹرائنگ آر لیول بیسٹ اینڈ یو ول سی امپروومنٹ ان دا. میڈم ایک اور چیز ہم نے دیکھی ہے کہ یہاں پہ جب آپ نے ہسٹوریکل مقامات کی بات کی, کٹاس راج کی بات کی, جب ہمارے پڑوسی ملک سے یہاں پہ مہمان آتے ہیں ان کو قیام و طعام بھی دینا پڑتا ہے اور یہاں پہ آپ نے ان کی لک آفٹر بھی کرنی ہوتی ہے, تو نیچرلی طور پر ہمیں ان کے لیے سیکورٹی بھی زیادہ چاہیے ہوتی ہے. تو وہ انتظامات جو پہلے سے ہیں ان میں بھی کوئی بہتری لائی جا رہی ہے یا وہ تسلی بخش ہے؟ نہیں, دیکھیں بہتری کی جو گنجائش ہے وہ تو ہر جگہ ہر وقت ہوتی ہے, اور یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے. سال میں 2 دفعہ یہ ایک انٹرنیشنل لیول کا ایونٹ یہاں پر ہوتا ہے کٹاس میں, اور انٹرنیشنلی لوگ یہاں ٹریول کرتے ہیں. ہر دفعہ کوشش کی جاتی ہے کہ ان کی رہائش کے جو انتظامات ہیں اور ان کی جو مذہبی رسومات ہیں ان کی ادائیگی میں ان کو ضلعی انتظامیہ ہر طریقے سے فیسیلیٹیٹ کرے. اس دفعہ بھی ہم نے جو ایونٹ انہوں نے فیبرری میں کیا تھا اس میں مکمل ان کے ساتھ تعاون کیا, اور وہ لوگ ماشاءاللہ یہاں سے پاکستان سے اور ضلع چکوال سے بہت اچھی یادیں لے کر گئے ہیں. لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں مزید امپروومنٹ آئے جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ گریجولی آتی ہے. ایک آخری بات میں کرنا چاہوں گا عوامی نقطۂ نظر سے, کیونکہ آپ کے پاس جو ہے نا ڈسٹرکٹ کے تمام ڈپارٹمنٹ اوورال آپ کے زیر کنٹرول کام کرتے ہیں. اسی میں ایک بڑا ایشو ہے, مہنگائی ہے بہت زیادہ, ملاوٹ ہو جاتی ہے, تجاوزات ہو جاتی ہیں. آپ اور شہر کے لوگوں کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے کہ ایز اے ڈپٹی کمشنر آپ ان چیزوں کو دیکھیں. ان پہ بھی فوکس ہو رہا ہے؟ جی بالکل. ایک تو پرائس کنٹرول کمیٹی کی میٹنگز ریگولر کر کے ہم اسینشیل کموڈٹیز کے ریٹس جو ہیں وائل ٹیکنگ آل دا اسٹیک ہولڈرز ان کانفیڈنس, جو وہ لوگ وہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں ہول سیلرز وغیرہ کو بلا کر ریٹس کو فکس کیا جاتا ہے. اس کے بعد جو پرائس میجسٹریٹس ہیں جس میں اسسٹنٹ کمشنرز بھی ہیں اور جن لوگوں کو یہ ذمہ داریاں تفویض کی جاتی ہیں, ان کی ڈائریکشن یہی ہوتی ہے کہ انہوں نے ریگولر مانیٹرنگ کرنی ہے اور پرائس ہائیک کا جو ایشو ہے اس کو مانیٹر کرنا ہے ریگولر بیسس پہ اور کنٹرول کرنا ہے. اور اس میں ہم کافی امپروومنٹ دیکھتے ہیں. چکوال پنجاب کے ان ضلعوں میں آتا ہے جو کہ پرائس کنٹرول میں ٹاپ 5 یا ٹاپ 6 میں ہے انشاءاللہ. بہت شکریہ میڈم, بہت مہربانی. ناظرین آپ کا بھی شکریہ, آپ نے ہمارے پروگرام کو دیکھا. صرف ہم ٹورزم کی بات نہیں کرتے, آپ کسی بھی ڈسٹرکٹ میں چلے جائیں وہاں پہ آپ نے ایز اے سربراہ علاقوں کو دیکھنا ہوتا ہے. جب ڈپٹی کمشنر کے آفس میں ہم آتے ہیں تو ان سے عوام کی بھی بہت زیادہ توقعات ہوتی ہیں, چاہے وہ ایجوکیشن کا ڈپارٹمنٹ ہو. آپ نے اس کے علاوہ یہ دیکھنا ہے کہ ہاسپٹل کو بھی دیکھنا ہے, وہاں پہ تجاوزات کے خلاف بھی ایک مؤثر کارروائی کرنی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ انتظامیہ کے ساتھ ساتھ آپ کا کردار کیا ہے؟ اگر آپ ٹیچر ہیں, اگر آپ ڈاکٹر ہیں, اگر آپ تاجر ہیں, تو کیا آپ اپنے رول کو, اپنے کردار کو بہتر طریقے سے نبھا رہے ہیں؟ اگر نہیں تو کیوں؟ اگر ہے تو اس کو مزید بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے؟ آج یہی چکوال میں ہماری استدعا ہے آپ سے کہ تمام لوگ جب انتظامیہ کے ساتھ مل کے, گورنمنٹ کے ساتھ مل کے, اداروں کے ساتھ تعاون کر کے بہتر طریقے سے آگے بڑھیں گے تو آپ کا ضلع یقیناً مثالی ہوگا. اور میں امید نہیں یقین کرتا ہوں کہ آنے والے دن چکوال کے لیے مزید بہتر ہوں گے. اسی خواہش کے ساتھ عصمت ہاشوانی کو چکوال سے دیجیے اجازت. بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی.
اللہ نے کے بان